खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती। मैं पादरी अशरफ आपके साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ और आज हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसमें यीशु मसीह के मतलब हमें क्या बताया गया है उसके मतलब सीखेंगे। पस पर्दा कहानी तमहीद हमने इसका इन्वान दिया है और आए हम इससे पहले इस सबक को सीखना शुरू करें। हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इससे बेहतर तरीके से समझने वाले हों। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगते हैं। बराबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, एक बार फिर खुदावंद तेरे आगे सरनगू हैं और खुदावंद तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमें अपना रूह कुद्दस अता कर, जो खुदावंद मेरे जहन को कंट्रोल करे, मेरे ख्यालात को और मेरे करदार। खुदावंद तो आज इस कलाम के ज़रिए मुझे भी बरकत देना और जितने सुनने वाले हैं मैं उन सब के लिए खुदावंद तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद तो हर एक को आज अपनी बरकत से नवाजना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील पढ़ते हैं तो वो यीशु मसीह के पैदाइशी हालात के मुतल्लिक नहीं बताता, जैसे कि मत्ती, मरकस और लूका रसूल जो हैं वो यीशु मसीह के पैदाइश के मुतल्लिक बताते हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील हमें बताती है कि यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो मुजस्सम होकर एक जिस्म अख्तियार करके इस दुनिया में आए, वो पहले से मौजूद था। लीगोस कलाम उसे कहा गया है। वो अपने आप को खालिक के तौर पर वो यीशु मसीह को खालिक के तौर पर पेश करता है। यूहन्ना रसूल की तमहीद में वो यीशु मसीह को मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान पेश करता है। खुदा इंसान पर आश्कारा होता है। इस तारीक दुनिया में वो खालिस नूर बनकर हमारे दरमियान आया। एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी जिंदगी जिसे बाज़ ने तो कबूल कर लिया लेकिन बाद ने उसे रद्द कर दिया। तमाम तरह के हालात जानते हुए, तमाम तरह की तालीम रखते हुए, उसके मुतल्लिक सब कुछ जानते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। आज वही नूर हमारी ज़िंदगियों में चमकता है। आज वही नूर इस दुनिया में चमक रहा है, इस दुनिया में जगमगा रहा है। क्या आप उसे वसूल करेंगे? क्या आप उसे दूसरे लोगों की तरह रद्द कर देंगे? अगर आप वसूल करेंगे तो यकीनन यीशु मसीह का जलाल आप देख सकेंगे और फिर आप उसके जलाल में उसके साथ शरीक होंगे। आज हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली 14 आयत का मुतालिया करेंगे। बड़ा अहम बाब है, बड़ा अहम पैगाम है आज जिसे हम देखने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। क्या? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इब्तिदा में, जब आप इब्तिदा के मतलब पढ़ते हैं तो आपको एकदम पता चलता है कि पैदाइश पहले बाब और उसकी पहली आयत में क्या है। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया। यहाँ पर आप देखते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, उस कलाम के ज़रिए खुदा ने तमाम चीज़ों को खलक किया। वो खालिक था। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यानी वो कलाम जो खुदा के साथ था, जिसने दुनिया को खलक किया, वो खुदा था। यूहन्ना रसूल यीशु मसीह के बारे में बयान करता है कि 4 उसकी बुनियादी सच्चाइयाँ हमें बयान करता है। आइए हम उसकी इन सच्चाइयों को यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत में पढ़ते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसकी मौजूदगी इब्तिदा में उसकी मौजूदगी थी। पहली बात,
باپ کے ساتھ اس کی قربت تھی، وہ خدا کے ساتھ تھا۔ یہ کلام جس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں وہ خدا کے ساتھ تھا، اس کی الوہیت، وہ لکھا ہے کلام کیا تھا؟ خدا تھا۔ اس کی تخلیقی قوت، وہ تخلیق کرنے والا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان دونوں بیانات میں، ان تمام بیانات میں شاید آپ کو ایک تضاد نظر آئے، وہ خدا کے ساتھ تھا یا وہ خدا تھا۔ آئیے ہم اسے یونانی متن کی گرامر کے لحاظ سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو وہ خدا کے ساتھ تھا، کلام تھا، لفظ بھی ایک مخصوص ہستی کی وضاحت کرتا ہے، ایک شخص کی جسے خدا کہا جاتا ہے۔ یسوع خدا باپ کے ساتھ تھا، ایک قطعی لفظ کی کمی، اس سے مراد ایک تصویر ہے۔ یہ یسوع کی الہی فطرت کا اعلان کرتی ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے وہ کلام جو مجسم ہوا بغیر کسی مضمون کے، قطعی مضمون کے، وہ اس کی انسانی فطرت کا اعلان کرتا ہے، وہ انسان تھا۔ یعنی آپ کو ان آیتوں میں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح خدا اور انسان دونوں کی خصوصیات اپنے اندر رکھتا تھا۔ یعنی کہ وہ خدا ابتدا میں جو خدا کے ساتھ تھا، جس نے اس دنیا کو خلق کیا، جس نے خدا کے ساتھ وقت گزارا، جو خدا کے ساتھ ابد سے موجود ہے، وہ یسوع مسیح ہے، وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا، اور وہ کلام ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا تھا۔ یعنی جب اس نے مجسم ہوا تو مجسم ہونے میں جب آپ کو پتہ ہے کتنا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، ایک خدا جو انسان بن گیا، انسان بننے میں اس کو تمام طرح کی کہ انسانی تکلیف سے گزرنا پڑا، وہ تمام طرح کے انسانی حالات سے گزرا، وہ تمام طرح کی ان تمام آزمائشوں میں سے گزرا جو انسان پر آتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان بنا تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اس نے گزارے۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کے کلام وہ ساتھ تھا، یہی کلام، یہی یوحنا 1:18 کے مطابق یہی کلام باپ کی گود میں تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کو کس طرح سے تصور میں لاتے ہیں یا لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک بات یقینی ہے اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے درمیان گہرا اور قریبی رشتہ موجود تھا۔ پھر یوحنا کہتا ہے کہ کلام خدا تھا۔ اب یہ کلام خدا کے ساتھ تھا اور پھر خود کلام خدا تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں نے جیسے کہا کہ یونانی طور پر، یونانی کی زبان میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ یونانی کی انگلش ترجمے میں گاڈ سے پہلے دی لگا ہوا ہے۔ انگلش کا اے یا اے این عام سے اسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر دی انتہائی خاص اسم یا شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بات جب خدا باپ کی آئی تو دی لگایا گیا، مگر جب یسوع مسیح یا کلام کی آئی تو خدا کہتے ہوئے دی نہیں لگایا گیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص فرد خدا باپ کی طرف اشارہ ہے۔ سوائے اس کے یوں پڑھیں گے، کلام خدا باپ کے ساتھ تھا جملے میں، اور کلام خدا تھا کی اصلیت خدا میں دی اے این نہیں ہے، جو یہاں الوہیت کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔ یسوع خدا باپ نہیں، لیکن وہ تب بھی خدا کا الہی بیٹا تھا، تثلیث میں دوسری خدائی شخصیت۔ یوحنا رسول اس بات کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ یوحنا 1 اور اس کی 3 اور 4 آیت میں وہ کہتا ہے کہ یسوع ہر چیز کا خالق ہے۔ کوئی بھی چیز جو کبھی پیدا کی گئی تھی یعنی بعد میں وجود میں آئی، وہ صرف یسوع مسیح کے خالق ہونے کو ظاہر کرتی
کرتی ہے۔ ازلی سے دونوں سے خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ ایک تھا، وہ خدا کی صورت تھا، یعنی اس کی عظمت اور حشمت کی صورت کا پرتو تھا۔ مسز ایلن جی وائٹ زمانوں کی آمانگ میں اس کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مجسم ہوا، 14ویں آیت میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کیا لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوں نہ اپنی انجیل کا آغاز تو یسوع مسیح نام سے اور نہ ہی مسیح مشنما کردار سے کرتا ہے، بلکہ کلام لغوس کی اصلاح کو استعمال کرتا ہے۔ اس زمانہ میں مختلف فلسفی جو تھے وہ لغوس کی اصلیت کو کائنات کی منطق تشکیل یا پھر منطق یا عقل و فہم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مزید یہ کہ قدیم فلسفی افلاطون کے علم نے سچائی کو دو احاطات میں تقسیم کر رکھا تھا، پہلا آسمانی اور ناقابل تبدیل احاطہ تھا جہاں پر مکمل کاملیت پائی جاتی ہے، دوسرا آتا یہاں زمینی، فنا ہونے والا، بدلنے والا، نامکمل، جو کاملیت کی ناکامل صورت تھا۔ اب وہ جہاں بھی موجود سمجھا جاتا تھا۔ افلاطون نے کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ فلسفیوں میں لغوس کو ابدی حالت اور زمین پر کی فنا ہونے والی حالت کے بیچ کی حالت کے طور پر خیال کیا، لیکن یونا اس اصطلاح کو بالکل مختلف انداز میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے مطابق سچائی یعنی لغوس کوئی غیر حقیقی اور تجریاتی تصور نہیں ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ لٹکا ہوا ہے۔ لغوس ایک ہستی ہے، یسوع مسیح جو مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آ کر رہا۔ یونا کے لیے لغوس خدا کا کلام تھا۔ اہم یہ کہ خدا کا کلام کیا تھا، یعنی اس نے اپنے آپ کو انسانیت کے سامنے انتہائی بنیاد پرست انداز میں پیش کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو انسانی صورت میں ظاہر کیا۔ خدا ہم میں سے ہر ایک جیسا بن گیا۔ یونا کی انجیل میں لغوس ابدی خدا کی نمائندگی کرتا ہے، جو اس وقت وہ مقاری میں داخل ہوتا ہے، جو وقت و مقام میں داخل ہوتا ہے، اور جو ذاتی سطح پر آ کر انسانوں کے ساتھ کلام میں عمل اور باہمی تعلق رکھتا ہے۔ سو ابدی خدا ایک انسان بن گیا، ہم میں سے ایک۔ یونا 1:14 باب میں یونا نے لکھا کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ درمیان رہا کے لیے یونانی لفظ کا ایک مطلب خیمہ لگانا بھی ہے۔ اصل میں یونا خروج 25 باب اور اس کی 8 آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں خدا نے بنی نوع اسرائیل سے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ وہ ان کے درمیان سکونت کرے۔ اس طرح مسیح میں مجسم ہو کر خدا کے الہی بیٹے نے اپنے جلال کو ایک طرف رکھ کر انسانوں کے ساتھ ملاپ کر لیا، یعنی کہ وہ خیمہ جو بنی اسرائیل کے درمیان مقدس تھا جس میں خدا رہتا تھا، خدا وہ خیمہ ہمارے درمیان آ گیا۔ وہ خدا جو بنی اسرائیل کے درمیان تھا یسوع مسیح کے روپ میں ہمارے ساتھ آیا۔ کلام کو سننا یا سنانا، یونا 1 باب اور اس کی 9 سے 13 آیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی طرف سے لوگوں کے رد عمل کی کس طرح حقیقت کا ذکر یونا ان الفاظ میں کرتا ہے۔ ابتدائیہ میں یونا 1 سے 8 نہ صرف یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کلام لیگوس کون تھا، بلکہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگوں کا اس کی طرف رویہ کیسا تھا۔ یونا 1:9 میں وہ حقیقی نور کہلاتا ہے، وہ نور جو دنیا میں آنے والا تھا۔ آئیے 4 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، یعنی یسوع مسیح نور تھا، اس کلام کے اندر زندگی تھی اور وہ کلام یسوع مسیح تھا اور وہ نور تھا۔ واہ! ہر شخص یونا میں حقیقی نور کہلایا جو دنیا میں آنے والے ہر شخص کو روشن کرتا ہے۔
دنیا میں آنے والا ہر شخص کس طرح روشن ہوتا ہے؟ یسوع مسیح کے ذریعے۔ یہ نور دنیا کو روشن کرتا اور اسے قابل فہم بناتا ہے۔ میں مسیحیت پر یقین رکھتا ہوں جیسا کہ میں سورج کے طلوع ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ ایس لوئس کا کہنا ہے، کیونکہ تب میں نہ صرف سورج کو دیکھتا ہوں بلکہ سورج کی بدولت باقی سب چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ یونا 1:9 کیا بتا رہا ہے؟ آئیے یونا 1 باب اور اس کی 9 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اس کا اطلاق بھی دیکھیے، نور سب کے پاس آتا ہے، ہر ایک کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نور کو قبول کرے۔ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نور کو ہم قبول کرتے ہیں یا اسے رد کرتے ہیں۔ یونا کی انجیل میں یہ ایک اہم موضوع ہے کہ لوگ یسوع کو یا تو قبول کرتے ہیں یا اسے رد کرتے ہیں۔ یہ چیز اہم ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں یا اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسیح اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے پاس آیا، لیکن اس کے اپنے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس کو وہ اپنے لوگوں کے پاس آتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس آیا، لیکن انہوں نے اسے اس نور کو رد کر دیا۔ رومیو 9 باب سے 11 باب میں پولس رسول اسی اہم موضوع کی بات کرتا ہے، جہاں بہت سے یہودی یسوع کو رد کرتے ہیں، لیکن پولس اپنی بات کو ایک منفی نقطہ پر ختم نہیں کرتا۔ حقیقت میں وہ یہ کہتا ہے کہ بہت سے یہودی غیر قوموں کے ساتھ یسوع کو اپنا مسیحا قبول کر لیں گے۔ لیکن جہاں پر وہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے اگرچہ مسیح کو رد کر دیا، لیکن منفرد طور پر، ذاتی طور پر وہ مسیح کو قبول کر کے ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، ان غیر قوموں کی طرح جو آج بھی مسیح کو قبول کریں تو خداوند انہیں اپنے گلے لگاتا ہے۔ وہ غیر قوموں سے بھی خبردار کرتا ہے۔ مجھے پولس رسول کیا کرتا ہے؟ ہمیں غیر قوموں کو بھی خبردار کرتا ہے۔ وہ یہودیوں کی نسبت فخر نہ ہم کریں جس طرح انہوں نے فخر کیا اور وہ ڈالی سے کٹ گئے، کیونکہ اگر خدا جنگلی زیتون جسے غیر قوم وہ کہتا ہے اصلی زیتون حقیقی اسرائیل میں پوند کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک درخت کی مثال اس نے دی ہے کہ جیسے اصلی زیتون جو ہے وہ اسرائیلی قوم ہے، اگر خدا نے اسے رد کر کے جنگلی زیتون کو اس میں پابند کر دیا، یعنی غیر اقوام کو اس نے پابند کر دیا، تو وہ اصل زیتون کو بھی جو گر گئے ہیں پابند کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ جو اصلی تھے انہیں بھی پھر سے وہ بحال کر سکتا ہے۔ رومی 11 باب اور اس کی 24 آیت سے ہمیں یہ پتہ کرتا ہے۔ یونا کے مطابق بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں خدا کے فرزند بنتے ہیں۔ جہاں پر انجیل جو شروع میں بتایا گیا ہے اور اختتامیہ ملتے جلتے ہیں، آخر میں رسول لکھتا ہے کہ اس نے وہ سب کچھ اس لیے لکھا تاکہ ہم ایمان لائیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور پھر اس کے نام سے زندگی پائیں۔ یوں تعارف اور اختتامیہ میں گہرا رابطہ پایا جاتا ہے، دونوں یکساں تصورات پائے جاتے ہیں۔ یہ ربط یونا کی انجیل کے اہم مقاصد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں، مان لیں۔ خدا کا بیٹا یا بیٹی بن کر آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا اور پھر اکیلے زندگی گزارنا۔ خدا نے ہمارے اندر ایسی خصوصیات پیدا کی ہیں، خدا نے ہمارے اندر محبت بڑی اپنی بھرتی ہے، خدا نے اب صلیب پر جان دے کر ہمیں خرید لیا ہے، لیکن ہم شاید خدا کے بیٹے بننا پسند نہیں کرتے، اس کی بیٹی بننا پسند نہیں کرتے، ہم شیطانی راہوں پر چلے جاتے ہیں۔
تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی زندگی جب آپ خدا کے بیٹے بن جائیں گے تو کس طرح تبدیل ہوگی۔ وہ زندگی کا تصور کیا کریں، آپ اس زندگی کو اس کے بارے سوچا کریں کہ جب میں خدا کے ساتھ منسلک ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا تو میری زندگی کیسی ہوگی، کیسی پرسس ہے زندگی۔ شاید مصیبتوں سے بھری ہو، شاید اس میں بہت سے پرابلم مسائل آئیں، لیکن خدا کے ساتھ زندگی گزارنا عزیزو وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم شیطان کی باتوں پر عمل کریں۔ یونا کی انجیل بری نوع انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کرتی ہے۔ وہ لوگ جو یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اسے مسیح کے طور پر قبول کرتے ہیں، پھر وہ جنہیں موقع تو ملتا ہے مگر وہ یسوع کا انتخاب نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یسوع مسیح کا انتخاب نہیں کرتے، انہیں موقع ملتا ہے، خدا کا کلام انہیں پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ 11 شاگرد پہلے والے گروہ میں شامل تھے۔ اسی طرح سے نیکودیمس جو آہستہ آہستہ ایمان لایا، کنویں پر کی سامری عورت اور پھر جنم کا اندھا شخص۔ مگر دوسرے والے گروہ میں فریسی اور سردار کاہن آتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا، شاگردوں نے قبول کیا، نیکودیمس نے قبول کیا، سامری عورت نے قبول کیا، اندھے شخص نے قبول کیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے اسے قبول کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فریسیوں نے، سردار کہنوں نے، فقیہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ 5000 کو کھانا کھلانے کے معجزے والے لوگ، یہاں تک کہ ایک شاگرد بھی یہودا اسکریوتی جو تھا اس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ وہ یسوع مسیح کو کیوں قبول نہیں اس نے کیا؟ وہ یسوع مسیح سے محبت رکھتا تھا، وہ یسوع مسیح کو ایک فرق نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ یسوع مسیح کو تبدیل کر کے اس دنیا کا حکمران بنانا چاہتا تھا، جبکہ یسوع مسیح اسے ابدی زندگی کی طرف لانا چاہتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی کا لفظ پیسٹس، جس کا مطلب عقیدہ یا ایمان ہے، یونا کی انجیل میں کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ ہمیں پورے عہد نامے میں کل 241 بار یہ لفظ ہے، یہ ہمیشہ فعل ہے، یعنی کرنا ہے آپ کو۔ در حقیقت یونا کی انجیل میں ایک بہت بڑا موضوع ہے، اسم کی بجائے فعل کا، یعنی کہ ہمیں اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے پاس آنا پڑتا ہے، اسے قبول کرنا ایک فعل ہے۔ یسوع میں ایماندار ہونا ایک ایسی چیز ہے جو ہم فعل کی طرح عمل میں لاتے ہیں، پھر تک کام کرنا، جس کا اظہار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے جیتے ہیں، نہ کہ ہم کیا کچھ عقائد کے طور پر مانتے ہیں۔ یعنی عقیدہ میں، عقیدے کو لفظ کو فعل کے طور پر اگر لیں تو اس کا مطلب کہ ہم کرتے کیا ہے۔ ایمان مجھے نہیں بچائے گا، مجھے عقیدہ نہیں بچائے گا، مجھے جو بچائے گا جو کچھ میں کرتا ہوں، جو کچھ میں انجام دیتا ہوں، مجھے وہ چیز بھی دے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیاطین بھی یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ 2:19 میں بڑا واضح لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو آپ یہ کہتے ہیں مسیحی لوگ کہ ہم یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں، حقیقت میں وہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں دفن نہیں کیا۔ جب آپ یسوع مسیح میں دفن کریں گے تو پھر ایک نئی شخصیت ابھرے گی، اور وہ نئی شخصیت جو ہے وہ مسیح کو قبول کرتی ہے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر جب خداوند یسوع سے یہ کہتے ہیں کہ تم شیطان کی اولاد ہو، کیونکہ ہم نے شیطان کے جینز کو اپنا لیا ہوا ہے۔ یونا کی انجیل میں ان گروہوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ وہ یسوع کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں۔ ایک میں ایماندار ہیں، وہ جو ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے یسوع کے لیے دلوں کو کھول دیا، اس نے سخت کلام بھی کیا، وہ یسوع کے پاس آ کر پھر الٹا نہیں، پھر سے وہی ان پر چمکنے والا نور ہے، یعنی کہ ہمیں اس کے فرزند بننا ہے۔
ہم اس کی سخت باتوں کو دیکھ کر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہی ان پر چمکتا ہے۔ ایمان کی بدولت وہ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ بے ایمان دوسری جانب ہے، یسوع کے پاس صرف تکرار اور لڑائی کے لیے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف تکرار کرنا آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نور کی بجائے تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، آپ کیا تکرار کے لیے چرچ جاتے ہیں، یا آپ تکرار کے لیے پادری صاحب سے بات کرتے ہیں، یا نور کی روشنی حاصل کرنے کے لیے؟ یہ وہ جو ہیں وہ نور کی بجائے طریقی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسوں کو اس کا کلام قبول کرنا مشکل لگتا ہے، یا پھر انہیں وہ پرانی روایات کو توڑتے اور اپنی توقعات پر پورا نہ اترتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ خود کو اس کے نور سے نہیں پرکھتے، بلکہ آپ اس کی پرکھ کر اس پر الزام لگاتے ہیں۔ مذہبی رہنما کا مسیح کی طرف اشارہ ایسا ہی رویہ تھا کہ انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا، اس کے معجزات کو دیکھا، لیکن انہوں نے کبھی اس کا یقین نہیں کیا۔ کیا آپ یسوع مسیح پر عملی ایمان رکھتے ہیں؟ عملی ایمان عملی ہے، عملی ایمان کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ کیا آپ یسوع مسیح پر عملی ایمان رکھتے ہیں، یا صرف عقل سے، یا صرف عقلی، یعنی کہ آپ صرف الفاظ سے کے ذریعے کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ کیا میں یسوع مسیح پر عملی ایمان رکھتا ہوں یا عقلی ایمان رکھتا ہوں؟ عملی ایمان میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، عقلی ایمان میں صرف سطحی طور پر ہوتا ہے۔ تو آپ دو سوچیے اپنے بارے، میں اپنے بارے سوچتا ہوں۔ یسوع مسیح یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں جو کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنے آنکھیں اٹھا کر ان کی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اب آپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے، چونکہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا لے۔ یہ کیا یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کی زندگی کا غور کریں۔ کس طرح یسوع مسیح بیٹا ہوتے ہوئے کسی جلال کو باپ سے مانگتا ہے تاکہ بیٹا باپ کو جلال دے سکے۔ یسوع مسیح کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ آج کا مطالعہ یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے۔ کائناتی کہانی پر توجہ مرکوز کرے گا کہ یوحنا کی انجیل میں کیا پایا جاتا ہے۔ جب ہم نے ابتدا میں پڑھا، وہ ایک کائناتی کہانی تھی۔ وہاں یسوع کو خدا کے الہی بیٹے اور کائنات کے خالق کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک بار پھر کہا گیا کہ کوئی چیز بھی پیدا کی گئی اس میں کوئی کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ مجسم ہو کر اس نے باپ کا جلال ظاہر کیا۔ یوحنا جلال، عزت، شہرت، تعریف، ستائش، تمجید کی اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے، جس میں انسانوں سے حاصل کردہ عزت بھی ہے اور خدا کی طرف سے ملنے والی عزت یا جلال بھی۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع کے جلال کا تصور اس کے خاص وقت یا خاص گھڑی سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس کی موت کے وقت کے ساتھ صلیب کے جلال کی گھڑی یا وقت وہ وقت تھا۔ یہ نظریہ سوچ تضاد سا لگتا ہے۔ کیونکہ مصلوبیت قدیم رومی دنیا میں سزا کا سب سے شرمناک
اور ذلت آمیز طریقہ تھا، مگر یہی ناقابل تضاد یعنی صلیب پر لٹکا ہوا خدا ذات الہی کی جانب سے انسانوں کے ساتھ ان کے منصوبہ کی مثال بن گیا۔ انسانی نقطہ نظر سے تو یسوع اذیت بری موت مرا، کمزوری میں ایک مظلوم کے طور پر کہہ رہا تھا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ صلیب کا یہ پہلو متی اور مرکز پیش کرتا ہے، وہ کیوں یہ ایسا کہہ رہا ہے؟ یقیناً تمام دنیا کے گناہ اس پر تھے، اور خدا باپ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس کا رشتہ خدا سے کٹ گیا، اس لیے وہ کہتا ہے اے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن صلیب کا شاندار پہلو خاص طور پر لوکا اور یوحنا میں پیش کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ نجات اور رحم کی وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بیٹا اپنے باپ کو جلال دیتا ہے۔ کیسی عجیب کہانی ہے! یہ خدا کا سب سے بڑا جلال دنیا کی سب سے ذلت بڑے مقام پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی خدا کے گناہوں کو اٹھاتے ہوئے، یعنی جہاں کے خدا کے گناہوں کو نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو اٹھاتے ہوئے۔ سوچیں کہ خدا کو ہمیں بچانے کے لیے صلیب پر مرنا پڑا۔ کیا گناہ بھیانک معاملہ ہے؟ کیا گناہ اتنا بھیانک ہے؟ یس، گناہ بھیانک ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں۔ خدا یسوع مسیح خدا کا الہی بیٹا ازل سے موجود تھا، تاہم وہ الگ ایک شخصیت ہے جو باپ کے ساتھ ایک تھا۔ وہ آسمان پر کا شاندار جلال تھا، وہ آسمانی دانشوروں کا کمانڈر تھا جس نے فرشتوں کی تعظیم کو اپنے حق میں قابل قبول سمجھا۔ اس میں خدا کی حق تلفی نہیں تھی۔ اس سچائی میں نور اور جلال پایا جاتا ہے کہ مسیح بنائے عالم سے پیشتر ہی باپ کے ساتھ تھا۔ یہ ایک طریق جگہ پر چمکنے والا نور ہے جو طریقی کو بھی حقیقی اور الہی نور سے روشن کر دیتا ہے۔ یہ سچائی اپنے آپ میں انتہائی پرسرار ہے، مگر اس سے باقی بھید کی وضاحت ہوتی ہے جو بصورت دیگر ناقابل وضاحت ہے، تاہم وہ ایسے نور و جلال میں پناہ ہے جو ناقابل رسائی اور ناقابل فہم ہے۔ خدا یقیناً ابد سے تھا، وہ خدا ہے، وہ خدا تھا، ہے اور خدا رہے گا۔ وہ ہمارے درمیان بسے گا۔ ہم اس دن کی انتظار میں ہیں، اس خدا کی ہم آج پرستش کرتے ہیں، اور آج بھی ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں لینے آئے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ